دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مرتضی انظر الی، قد اتیت خائفا مما لدی، یا ولی نجینی مما اخاف، یا علی یا علی یا علی۔ یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ۔ مالک اپنی اور آل محمد دی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جتنے سادات مومنین مرد و مستورات اس پاک ذکر وچ حاضر ہیں، مولا صاحب دی حاضری قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو کان الریاض اقلاما والبحار مدادا والسماء والارض قرطاسا والجن والانس كتابا والملائكة حسابا، ما سوف زال علي ابن ابي طالب صلوات۔ اجازت میں علی بادشاہ دی عزت ایک جملہ سنواما۔ وہ نبی جڑا آرڈر الہی تو بغیر اپنی زبان نو حرکت نہیں دیندا، سرکار پہ فرمے دل لو کان الریاض اقلاما والبحار مدادا والسماء والارض قرطاسا۔ حسنین دا نانا فرمیندے کائنات دے درخت کلمہ بن جاویں، گل انہاں نالے جنہاں دلیں چ علی آباد ہے۔ سرکار فرمیندے کائنات دے درخت کلمہ بن جاویں۔ حسنین دا نانا پیا فرمیندے کائنات دے دریا سمندر سیاہی بن جاویں۔ نبیاں دا سلطان پیا سلطان فرمیندے جن اور انسان لکھن والے ہومیں، تے فرمایا ملائکہ حساب کرن والے ہومن۔ حسنین دا نانا فرمیندے کلمہ گھس ویسن، سیاہیاں مک ویسن۔ فرمایا اے زمین اور آسمان دا کاغذ ختم ہو جاسی۔ حسنین دا نانا فرمیندے جن اور انسان لکھن تو عاجز آویسن، تے فرمایا ملائکہ حساب کر کر تھک ویسن، مگر میرے بھرا علی دے فضائل دی ابتدا پہ ہوندی ہو سی۔ علی اکبر حیدری۔ کافی مجمع جنہاں نو نام علی پیارا لگ دے ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ جزاک مولا عزت عطا۔ وقت دے پیش نظر مسجد کوفہ مجمع کثیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب مجید و خطاب العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। इबादत में इजाफा फरमाने सलवात बुलंद आवाज़ से। अल्लाह हम सब की हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। जो दुआएं आप ज़हनों में लिए बैठे हैं, आले नबी के ज़िक्र का सदका अल्लाह आपकी दुआ मुस्तजाब फरमाए। आज की मजलिस के बानियान के, अराकीन के, मुआविनीन के, बल्कि सब अज़ादारों के अल्लाह रिज़्क़ और इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमाए। और एक खुसूसी दुआ कीजिए मुहिब्बान आले मोहम्मद दुनिया जहाँ में जहाँ जहाँ भी है, मालिक उनकी हिफाजत फरमाए। इस मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह इस्तेहकाम अता फरमाए और आलमी सूरत हाल में हमारे हुक्मरानों को अल्लाह बेहतर फैसले करने की तौफीक इनायत फरमाए। और इन दुआओं में सबसे बड़ी दुआ मालिक हमारे हकीकी वारिस के ज़हूर में अब ताजील फरमाए। अगर ज़हमत नहीं समझ रहे तो इन दुआओं की कबूलियत की खातिर बुलंद से इजाज़त है। मैं थोड़ी ज़हमत समाप्त साहिबान गिरामी कदर, रात का टाइम है और माशाअल्लाह मालिक शहर पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए जहाँ नबी के ज़िक्र की महफ़िल होती है। बाज़ार में स्पीकर पे मुसलमानों के शहर में सब मज़हबों का मेहमान होने के नाते इसका मिंबर पे ये बात मैं कह रहा हूँ कि समुंदरी के इस बाज़ार में शीयों की मजलिस नहीं हो रही, मोहम्मद के बच्चों का जिक्र हो रहा है। लिहाजा बिला तफरीक के फ़िरक़ा, किसी मज़हब से मेरे जहन में नफ़रत नहीं है। आले मोहम्मद की चौखट नफ़रत सिखाती ही, बल्कि बच्चों के, नौजवानों के जहन में एक नाम महफूज होगा, सैयद मोहसिन नकवी। वो हमारे भाई मालिकों के दर्जात बुलंद फरमाए। गलफ्स कहा करते थे कि टाइम तो मोहब्बत के लिए नहीं मिलता, लोग अल्लाह जाने नफ़रत का वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं। आप जी सरकार, आप जिंदा और सलामत रहे। लिहाजा मैं मिंबर पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि कोई बंदा जहन में ना सोचे कि ये सैयद हैं और शिया मज़हब के हैं और अपने मज़हब की बात नहीं, कतन नहीं। किसी मज़हब से मेरे जहन में नफ़रत नहीं है। बिला तफरीक के फ़िरक़ा कौन किस मज़हब का है, सोचों पे पहरे नहीं बिठाए जाते। तो फिर इस्लाम तंग नजरी वाला दीन भी नहीं। जो जिसे मानना चाहता है वो मानने का हक रखता है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी से। लेकिन मिंबर पे मेरी ये गुजारिश है मुसलमानों से कि आप हमारी इस बात को अपने जहन में जगह क्यों नहीं देते कि हमारी मजलिसों का मकसद महल्ले फतह करना नहीं है। मेरी तायद करेंगे आप तो बात ज़रा बेहतर हो जाएगी। मैं तरीके से मिन्नत करके ही गलतफहमियाँ दूर कर रहा हूँ। बच्चों के जहन में पता नहीं क्या से क्या बिठा दिया जाता है। लिहाजा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी मजलिसों का मकसद पिंड फतह करना नहीं है, चक फतह करना नहीं है। और एक बात जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, कुछ साल पहले बिहाड़ी में मजालिस के लिए जाता रहा तो एक वकील साहब का, एडवोकेट साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी मैं शिया नहीं हूँ लेकिन आपकी मजालिस की सीरीज़ में मंगवा के देखता रहा हूँ तो बड़ी एहतियात से आप गुफ्तगू फरमाते हैं। मतलब दो चार लफ्ज़ उन्होंने मेरे बारे में कह के ये फ़िक्र कहे कि बड़ी ख्वाहिश है कि हम कभी मजलिस
मजलिस में बैठ के सुने। लेकिन मजलिस में हम इसलिए नहीं बैठ सकते कि हमें हमारे बुजुर्गों ने बता रखा है कि जो बंदा मजलिस में बैठ जाए वो कभी ना कभी शिया हो जाता है। लिहाजा फौरी मेरे जहन में बात आई, फौरन मेरे जहन में ये बात आई। इसका मतलब है कि लोग ये समझते हैं कि मजलिस में बैठने से बंदा शिया हो जाता है, तो बंदे इस खौफ से मजलिस में नहीं आते। मैं उनका डर खत्म कर रहा हूँ। हमारी मजलिसों का मकसद किसी के बाप दादे का दीन बदलना भी नहीं है। मेरी आवाज पिछले भाइयों तक पहुंच रही है? मेहरबानी सरकार, हमारी मजलिसों का मकसद किसी के बाप दादे का न महल्ले फतह करना है, न तेरा दीन बदलना मकसद है। लेकिन मजलिसें गलियों बाजारों में इसलिए करते हैं कि जिंदगी बड़ी कम है, कहीं कल तू मैदान हशर में ना कहे मुझे तो बताए किसी ने नहीं था। मुतवज्जे समुद्री वालों जहमत फरमाए। लिहाजा इसलिए मजलिसें होती हैं ताकि कल जनाब ना कह सके कि हमें पता नहीं चला। अगर हमें बताया जाता तो रंग और होते। लिहाजा मैं मिंबर पे कह रहा हूं, माइक पे कह रहा हूं, इसे शियों की मजलिस ना समझो। जिस नबी का कलेमा पढ़ते हो उस नबी के बच्चों के जिक्र की महफिल है। बंदे मजलिस के नाम से डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं महफिल कह देता हूं। बोलो यार, खुदा के लिए रहमत फरमाया। इस महफिल को बेगाना ना समझो, इस महफिल को अपने नबी के औलाद और नबी के घर वालों का तज़किरा समझ के इस मजलिस में तशरीफ लाओ, आके बैठो, ताकि तुम्हें अंदाजा चले जो तुम्हारे जहनों में बात बिठा दी गई है। शिया बुरा कहते हैं, शिया बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, शिया गुस्ताखियां करते हैं। मैं सैयद मिंबर पे कह रहा हूं, गुस्ताखियां वो करते हैं जिनके मुर्शिद गुस्ताख होते हैं। बोलेंगे मेरे साथ पूरा मजमा, आप जिंदा और सलामत रहे। मुतवज्जे है सरकार से हमारे लिहाजा गलत फहमियों को दूर करने के लिए हम जनाब को दावत देते हैं कि जनाब आप फिजिकली खुद तशरीफ लाएं, ताकि जो हमारे बारे में ज़हन है उसे नहीं मानते, इसी बात नहीं करते, उसकी ये सब गलत फहमियां दूर हो जाए। मजलिसों में आओ। और मैं अगली इजाजत भी आपको दे रहा हूं, जिक्र में बैठो। मातम जब तक समझ नहीं आती तब तक ना करो। नहीं, सारा मजमा मेरे ख्याल ध्यान नहीं। भाई लोगों के जहन में मातम बोझ है कि जी मतलब मातम हमारे मज़हब में जी जायज़ नहीं है, मातम हमारे फ़िक़्ह में जायज़ नहीं है, मातम मतलब ये लंबी चौड़ी कहानियां हैं और वो भी वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियां आती हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मातम जब तक आपको समझ नहीं आती तब तक आप ना करें, क्योंकि हर दौर में मातम के बारे में एतराज़ जो है वो बदलते रहते हैं। इसमें मुल्क की तारीख दे रहे हैं। हमारे बुजुर्ग उलमा जो शिया उलमा आज हम में नहीं है, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आले नबी के मजहब का दिफा करने वाले जो उलमा दुनिया से चले गए, जो ज़ाकिरीन दुनिया में मौजूद नहीं है, वो इनके खूबसूरत अंदाज में दे गए। जब तक मालिकों को हमारी मंजूरी है तब तक हम भी मेंबर पे मौजूद हैं। उसके बाद जो सिलसिला है, क्योंकि शिया नहीं थे, अली था। आप जिए, आप जिंदा उसे रहमत रहे। आले नबी का कबीला, आले नबी का कबीला शियों का मोहताज नहीं। हम नहीं थे, वो थे। हम नहीं होंगे, वो होंगे। लिहाजा हर दौर में मेरे इस मुल्क में, पाकिस्तान, वक्त भी पूरा से और मैं बात भी चाहता हूँ, ज़रूरी बातें आपसे कर लीजिए। एक ज़माना था जब इस मुल्क में कहा गया कि मातम हराम है। मातम, उस जमाने के हमारे उलमा ने पूछा कि जो चीजें इस्लाम में हराम है उनका जिक्र तो कुरान में है,
ان میں ماتم کہاں ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، بت پرستی حرام ہے. یہ لسٹیں حرام کی قرآن میں موجود ہیں. ان لسٹوں میں ماتم ہے. جب ہمارے علماء نے یہ کہا تو ہمارے مہربانوں نے کہا نہیں، ہم نے جذباتی غصے میں حرام کہہ دیا تھا. حرام نہیں ہے، ماتم گناہ ہے. میری بات آپ سمجھ تو رہے ہیں؟ میں موجود اور زندہ باتیں کرتا ہوں. پہلے حرام کہا اور اس کے بعد فوراً بیان بدل لیا کہ جی حرام نہیں ہے، گناہ ہے. تب ہمارے علماء نے کہا کہ تمہاری فقہ میں تو گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، ہم تو ماتم اشتہار چھپا کے کرتے ہیں. نا ذرا زحمت فرمائے، میری بات پہ دھیان دیں. ہم تو ماتم بینر لگا کے کرتے ہیں، پہلے اعلان ہوتے ہیں، ابھی 6 مہینے مجلس میں ہوتے ہیں، سال پہلے اسٹیکر چھوٹے پمفلٹ چھپ جاتے ہیں، فلاں ذاکر اتنے بجے، فلاں ذاکر اتنے بجے. جیسا کہ میرے بھائی وسیشہ بیٹھے ہوئے ہیں افتتاحات میں، مالک زندگی رکھے اگلے سال میری کوشش ہے کہ 28 سفر کی کسی طرح حاضری میں دے سکوں. 1-2 سال سے میں نہیں آ سکتا. تم سال پہلے ہم اشتہار لگاتے ہیں. تمہارے مذہب میں تو گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے. تم ہمیں کہتے ہو اندر کرو، ہم کہتے نہیں، ہم نے ماتم بازار ہی میں کرنا. اور تمہاری فقہ میں دوسری گناہ کی تعریف یہ ہے، گناہ اسے کہا جاتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد بندے کا ضمیر پچھتاتا ہے. ماتم گناہ کیسے بن گیا؟ میری قوم کا ماتمی ہلکے ماتم میں ماتم کرتے ہوئے گر بھی جائے، نہ ماتمی کی ماں پچھتاتی ہے، نہ ماتمی کا باپ پچھتاتا ہے. اچھا، پہلے حرام پھر گناہ. جب کوئی چارہ نہ چلے پھر پتہ کیا تھا؟ نہیں چھوڑو حرام گناہ کو چھوڑو، یہ سب باتیں رہنے دو. اصل میں ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہوتے ہیں، اور آپ اپنے جسموں کو زخمی جی آپ جی ہیں دور تک مومنین مجھے ان کی تائید حاصل ہے. یہ جسم جی علماء اسلام جب دیتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں تو کہتے ہیں جسم اللہ کی امانت ہے، اور شیعوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں. یہ اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں، اور اگر اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے زخم سے بندہ مر جائے تو یہ تو خودکشی ہے. لہٰذا ماتم میں خودکشی کے چانس ہیں، اس لیے ماتم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے ہاتھ کے اپنے زخموں سے بندہ خود مر جائے تو یہ خودکشی کی. حسین کے اللہ نے مولویوں کے ساتھ کیا کیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ محمد کے بیٹے کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے، اپنے خود کش حملوں کو شہادت 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 کہہ رہے تھے. بولو سمندری والو، آخری آدمی تک متوجہ. بہت شکریہ، بہت مہربانی. آپ جی لہذا میں مائک پہ بات کر رہا ہوں بلا تفریق فرقہ. سمندری خوبصورت شہر ہے، خوبصورت لوگ ہیں. میری اپیل ہے، میں سب کا مہمان ہوں. ماتم جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں سیدوں کے وعدہ کر رہا ہوں ہم تمہارے بچوں سے زبردستی ماتم نہیں کروائیں گے. لیکن زندگی بڑی کم ہے، اپنی اولاد کو آل نبی کے ذکر میں آنے کی اجازت دے دو. بچوں کو آنے دو اس ذکر میں. بچے بیٹھے، ماتم جلد سمجھ آنے والی چیز ہی نہیں. آسان کر کے بات کر دیتا ہوں، ماتم کا تعلق عشق سے ہے. یہ جلد سمجھ نہیں آتا. نماز روزے کا تعلق شریعت سے ہے. تعزیت اور ماتم کا تعلق عشق سے ہے. جیتے جاگتے نکھرے نتھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، نماز کا تعلق شریعت سے ہے. جب تک سارے بھائی متوجہ نہیں ہوں گے نتیجہ نہیں دینا چاہ رہا ہوں. نماز کا تعلق شریعت سے ہے، ماتم کا تعلق عشق سے ہے. شریعت بھی دین ہے.
عشق بھی دین ہے، شریعت آسان ہے، عشق مشکل ہے۔ آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے، مشکلوں میں کوئی آتا ہے۔ شریعت آسان تھی، اس میں سارے نبی آ گئے۔ عشق مشکل تھا، ابتدا ابراہیم نے کی، مکمل حسین کر گئے۔ وہ توجہ سرکار، بڑی مہربانی، بہت شکریہ سرکار، آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے۔ بڑی بہت مہربانی، میں پھر کیا ہوں؟ نماز روزے کا تعلق شریعت سے ہے، ماتم کا تعلق عشق سے۔ شریعت آسان ہے، اس میں ہر کوئی آتا ہے، عشق مشکل ہے۔ ابراہیم نبی تھے، پیغمبر تھے، مرسل تھے، صاحب شریعت تھے۔ امامت کا سلیبس پڑھ کے رہا نہ گیا کہ لگے اللہ کہیں میں بھی کسی طرح امام بن سکتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے امتحان دینا پڑے گا۔ گھر آئے، زوجہ نے کیا پریشان لگتے ہو؟ ابراہیم نے کہا کہ امتحان کی تیاری میں ہوں۔ کہا نبی تو پہلے ہو، مزید امتحان کس بات کا دینا ہے؟ اس نے کہا امام بننا چاہتا ہوں۔ کہتی ہے نبی ہو پھر بھی امتحان؟ ابراہیم فرماتے ہیں نبی بننے کے لیے امتحان نہیں ہوتا، امام بننے کے لیے امتحان دینا پڑتا۔ لہذا ابراہیم امامت کے امتحانوں میں عشق کی راہوں کا مسافر بن گیا۔ نہیں میں بات شاید میں صحیح سمجھا نہیں سکا، آپ ذرا توجہ کریں۔ میں نے فکرے کیا کہیں کہ نماز کا تعلق شریعت سے ہے، ماتم کا تعلق عشق سے ہے۔ شریعت کے تقاضے الگ ہیں، عشق کے تقاضے الگ ہیں۔ پہلے ماتمی سے لے کے آخری حبدار تک چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ میں پورے یقین سے فکر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں شریعت میں منع ہیں، عشق میں جائز ہے۔ زندہ دلیل دے رہا ہوں، زندہ۔ میں کوئی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، میں بازار میں منبر پہ کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں شریعت میں منع ہے لیکن عشق میں جائز ہے۔ منع میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کے محمد تک ہر نبی کی شریعت میں بیٹا ذبح کرنا حرام ہے، عشق میں جائز ہے۔ بولیں گے سمندری والوں، سارا مجمع تائید کرے گا اس بات کی۔ نہیں تو روکو حضرت ابراہیم کو۔ کہو ابراہیم سے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہو؟ شریعت کہتی ہے اپنی جان کی حفاظت کرو۔ پتہ نہیں کتنے بندے سمجھتے ہیں بات اتنی مشکل تو نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے آپ نے نہیں سمجھنا تو پھر سمجھنا کس نے ہے؟ علامہ اقبال مصور پاکستان شاعر مشرق کو عشق سمجھاتے ہوئے کہنا پڑ گیا کہ بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق۔ وہ ابراہیم کے وجود کو علامہ اقبال عشق کہہ رہا ہے، مگر میں شریعت تو کہتی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو۔ میلوں میں آپ دیکھ سے مجھے یاد ہے کہیں میں نے یہ فکر کہہ دی ہے کہ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک کہنا کہ شاہ جی آپ بڑے اچھے لگے ہیں، آپ نے ہمیں اجازت دے دی ہے تو اپنے بچوں کو بھی منع کریں ماتم سے، تاکہ رونا ختم ہو جائے، ہم سارے مسلمان اکٹھے بیٹھا کریں اور اکٹھے ووٹ شوٹ ڈالا کریں اور دکانداریاں کرا کریں۔ کمال کر دی آپ نے، بڑی بہت اچھی بات کر دی۔ میں نے کہا نہیں بچے ہماری مجبوری ہے، ہمیں ماتم کرنے دو، تمہیں جب تک سمجھ نہیں آتی تم نہ کرو، ہمیں کرو۔ کہنے لگے جی آپ کی کیا مجبوری ہے، آپ کی کیا مجبوری ہے؟ میں نے کہا جی ہماری مجبوری وہی حضرت ابراہیم والا معاملہ ہے۔ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ وہ آپ کی مجبوری کیسے بن گیا؟ میں نے کہا تمہیں یاد ہوگا نمرود نے، جھوٹے خدا نے اللہ کے سچے خدا کے سچے نمائندے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے میلوں میں آگ جلا دی تھی۔ بالکل، یہ تو ہم سارے بالکل سب کتابوں میں تفسیروں میں موجود ہے کہ بہت وسیع ایریا جو ہے، بلکہ کتابوں میں تو میلوں تک کے لفظ ہے کہ میلوں تک آگ جلی ہوئی تھی، ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جانا تھا۔ میں نے کہا یہ پتہ ہونا، ہاں جی بالکل پتہ ہے۔ میں نے کہا تو اس میں یہ ہے کہ اس آگ کی مطلب وہ آگ کوئی یہ نہیں ہے، کچھ 4-6 فٹ میں تھی، جب میلوں میں ہے تو
پرندے شدت آگ میں اتنی تھی، تپش اتنی تھی کہ پرندے پرواز کرنے سے قاصر تھے. یعنی اس علاقہ میں پرندے پرواز فضا میں نہیں کر سکتے تھے، اتنی تپش اوپر جا رہی تھی کہ جو پرندہ اس ایریا میں آیا بھون کے جل کے گر کے مر گیا. زیادہ پرندے ڈر کے دور درختوں میں بیٹھ گئے کہ آگے پرواز نہیں ہو سکتی. جب بڑے بڑے پرندوں نے اچانک دیکھا کہ چھوٹا مسکین ماڑا سا پرندہ آگ کی طرف پرواز کر رہا ہے، انہوں نے کہا اسے روکو، آگے موت ہے. اس پرندے کو کہا کہ آگے نہ جاؤ، آگے موت ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اس مسکین پرندے نے مطمئن لہجے میں کہا ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں رات کا ٹائم ہے، لیکن رات کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل بے نیازی کر جائیں. ویسے میں معجزہ تو بازار میں دیکھ رہا ہوں کہ بندے سو بھی رہے ہیں، داد بھی دے رہے ہیں، مطلب لیکن ایسا نہیں ہے. آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، سارے جواب دیا کرنا ہے. اس چھوٹے سے پرندے نے کہا ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں. یہ پرندے پریشان ہو گئے، کہنے لگے تو آگ بجھانے؟ وہ میلوں کی آگ کیسے بجھائے گا؟ اس نے کہا ہم اپنے منہ میں پانی لے کے جا رہے ہیں، ہم اپنے منہ میں. انہوں نے کہا تیرے منہ کے قطرے پانی سے یہ اتنی آگ لمبی چوڑی بجھ جائے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے میرے منہ کے پانی سے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن قیامت تک یہ کہانیاں تو بن جائیں گی کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا. بولو یار، ماتمیوں تائید کریں گے میرے یار. وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کے گروپ کا تھا، وہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا. میں نے کہا ہمیں اپنی نیکیوں پہ ناز نہیں ہے، ہم شیعہ مسکین عزادار ہیں مولا کے، لیکن تیرے مولویوں نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ ہر انسان کے کندھے پہ اللہ نے نیکی بدی لکھنے والے فرشتے ہر بندے کے کندھے پہ بٹھا رکھے ہیں. بندہ جو بھی کرے فرشتے لکھ لیتے ہیں، بندہ جو بھی کرے. ہم گلیوں بازاروں میں سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین یا حسین اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان فرشتوں کو لکھنا پڑ جائے یہ یزیدی مسلمان نہیں، حسینی مسلمان. علی کنارے حیدری. مہربانی سر متوجہ ہیں سرکار آپ صاحبان زیادہ حضور. میں پھر گزارش کر رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ماتم کا تعلق عشق سے. یہی سبب ہے کہ سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جو ماتمیوں کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں. اسے اظہار عشق کہا جاتا ہے. اظہار عشق دانا مجمع میرے سامنے ہے، دور تک میری آواز جا رہی ہے، اہل اسلام بھائی سن رہے ہیں. اظہار عشق ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے مطلب یہ بات سن کے ہی کہتے ہیں یار یہ شیعہ خطیب اسی طرح کو ہوتے ہیں، لو نمی سن لو. نماز کا تعلق شریعت سے ہے، ماتم کا تعلق عشق سے ہے، شریعت بھی دین ہے، عشق بھی دین ہے. ہمیں تو کوئی نہیں بتاتا یہ باتیں، اور تو ذکر میں بیٹھے تو تجھے پتہ چلا. میں تو لبنانی بول رہا ہوں، میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں تاکہ تیرے ذہن میں بیٹھ جائے. نماز کا تعلق شریعت سے ہے، ماتم کا تعلق عشق سے ہے. شریعت بھی دین ہے، عشق بھی دین ہے. اب سمندری کا زرخیز خطہ ہے اور بات کو کمال آپ سمجھتے ہو، اور کچھ بندے بعد میں بیٹھک میں تبصرہ بھی بڑا کمال ذاکر مولوی پہ کرتے ہیں. لہذا پوری احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شریعت بھی دین ہے. مجمع میں سے کوئی بندہ اگر بعد میں یا سویرے کہے کہ رات رضی صاحب نے یہ بات ہے تو چلو ٹھیک ہے اچھی کی، لیکن اگر دونوں باتوں کا فرق بتا دیتے نا تو پھر ہمیں آسانی ہو جاتی کہ شریعت اور عشق میں فرق کیا ہے. اور بھائی جانتے بوجھتے ہر جگہ نہیں بتایا جاتا. میری طرف دیکھو، جانتے بوجھتے فرق نہیں بتایا جاتا، ہر ذہن برداشت نہیں کرتے. ہاں یہ مجبوری ہے، خدا کی قسم. ہر ذہن بندے اپنی سوچ اور حد تک رہتے ہیں اور بات سن کے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو مطلب نئی بات ہو گئی. شریعت اور عشق میں جی فرق میں سمجھا دیتا ہوں، توفیق مولا سے لے لینا سمجھنے کی. شریعت اور عشق میں فرق یہ ہے، شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، عشق میں خدا بندے سے مانگتا ہے. میں نے پہلے کہا تھا متوجہ آپ جی کے علی کنارے حیدری.
متوجہ ہیں سرکار؟ ہاں میں پھر کیا رہا سویرے جمعہ ہاں ہو سکتا ہے کئی مسیتوں میں یہ بات چلے دیکھو جی بندہ کیا حد ہے. وہ رات رضوی صاحب آئے تھے کوئی شیعوں کے مولوی. میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ زندہ و سلامت رہے آپ. لہذا میں اپنی بات پھر دوہرا رہا ہوں. شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے, عشق میں خدا بندے سے مانگتا ہے. میں کہ ایسے معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں جہاں لوگوں کی چالاکیوں والی اخیر ہے کہ وہ آگے اللہ کو رکھتے ہیں, تبلیغ اپنے فرقے کی کرتے ہیں. کوئی تو سمجھے لوگوں کی چالاکیاں ہیں کہ لوگ فرنٹ پہ اللہ کو رکھتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے جی ہم نے یا اللہ مدد کا نعرہ دیا, اب تم شیعہ کیا کرو گے, اس کے مقابلے پہ کیا بناؤ گے نعرہ؟ میں نے کہا مقابلے کی انہیں فکر ہوتی ہے جو نعرے بناتے ہیں. ہمیں یا علی محمد نے دیا ہے, ہمیں خود نہیں بنانا پڑا. کہنے کا نہیں پھر بھی یا اللہ مدد دیکھو, مطلب اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہونا کہ یہ تو بالکل, میں نے کہا بھائی تو وہی بات کر رہا ہے جیسے ایک بندے نے کہا کہ یار تو سوچ جنگل ہو اور تو اکیلا ہو. اس نے کہا اچھا تو آگے سے شیر آ جائے پھر تو کیا کرے گا؟ اچانک شیر آ جائے تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا پھر میں نے کیا کرنا ہے, جو کرنا ہے شیر ہی نے. میری آواز نہیں پہنچ رہی سارے مجمع تک؟ میں آسان ہی گفتگو کرتا ہوں, آپ پریشان نہیں ہو رہے. میں نے کہا یا اللہ مدد کے مقابلے پہ ہم نے کیا کرنا؟ اللہ اللہ رہب ہے, بے عیب ہے, مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, علی کل شیء قدیر ہے, کائنات کی سب سے بڑی پاور ہے. لیکن تجھے نہیں پتا چلا تیرے ساتھ کیا بنا کہ تو نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے ہمارے عقیدے کو مان لیا کہ نام تیرے پاس اور بھی تھے. پورے مجمع کی مجھے تائید کی ضرورت ہے. مسلمانوں نام تمہارے پاس اور بھی تھے, لیکن ہر نام کو چھوڑ کے تیرے یا علی مدد کے مقابلے پہ ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تم مان گیا ہے بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے ہی. علی اکبر حیدری. لہذا ایک اللہ والے معاشرے میں جہاں لوگوں نے فرنٹ پہ اللہ کو کیا ہوا ہے, بس اللہ, صرف اللہ, فقط اللہ, نہ کوئی نبی نہ ولی. پاکستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پیغمبروں پہ بھی مسلمانوں کی بریکیں نہیں لگتی. کئی ایسے نصیبوں والے ہیں, ڈرتا ہوا بات کر رہا ہوں, کئی ایسے نصیبوں والے جو حج بھی کر آتے ہیں اور مدینے نہیں جاتے. یہ وقت آ چکا ہے تمہارے اس ملک کے مسلمانوں. میری ایک اپیل ہے جو میں بات چاہتا ہوں کہ مطلب آج کی اس مجلس اور محفل میں کر دی جائے. میں نے فکرے کیا کہیں کہ شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے اور عشق میں خدا. نماز شریعت ہے, بولو یا بڑا اگے رولا بڑا خدا دا نا جے بول. تو کہتے ہیں نماز کے نام پہ شیعہ چپ کر جاتے ہیں. مطلب طرح پرویز مشرف کے دور میں ہماری میٹنگ تھی, ان کے پرائم منسٹر تھے, کیا ان کا نام تھا, شوکت اظہر. تو اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس میں, تو اس میں ضیاء الحق کے بیٹے اجاز الحق مذہبی امور کے مشیر تھے.
تو ہم نے کچھ مطالبات ان کے سامنے رکھے اور تفصیل کا وقت نہیں ہے. ان میں ایک ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کے ٹاؤن بنتے ہیں شہروں میں، ٹاؤن آبادیاں گورنمنٹ کے جو بنتے ہیں، ہاں اس میں شیعہ مسجد کا پلاٹ بھی رکھا جائے. میں نے جاد الحق سے کہا جاد الحق صاحب پلاٹ تسی نہیں دیں دے، لوگ آندے نے شیعہ نماز نہیں پڑھتے. فرقہ واریت کے خاتمے کی پہلی اینٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب دوسری فقہوں کو مسجد کی جگہ دی جاتی تو شیعہ مسئلہ کو بھی مسجد کی جگہ دی جائے. تو خیر بات یہ تو ضمن ابھی جو میں بات کہہ رہا تھا، نماز شریعت ہے. نماز میں شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا. بلکہ آپ کے ذہن میں ہوگا بر صغیر پہ جو ریسرچ رکھتے ہیں، یہ مطلب یہ تو عام فہم سی بات ہے. مغلوں نے حکومت کی، اکبر بادشاہ دربار میں مصلی بچھائے بیٹھا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا ہے. بندہ بادشاہ سے کچھ مانگ رہا ہے، اس نے بادشاہ کو مصروف دیکھا، واپس چلا. بادشاہ نے جلدی سے بولے غلام شکر سے بولا، اور بادشاہ نے سامنے سے کھڑا کر کے کہا تم آئے بھی تھے اور بغیر کچھ کہے واپس جا رہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، آگے آپ کو بھی مانگتے دیکھا ہے. آپ جی سمندری والوں زندہ و سلامت رہے. اس عام سے آدمی نے کمال بات کر. اس نے کہا بادشاہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے، پھر آپ سے کیا مانگنا؟ اسی سے مانگتے ہیں جس سے بادشاہ بھی مانگتے ہیں. لہذا یہ شریعت ہے، اللہ سے نہیں مانگنا تو مانگنا کس سے؟ اور پھر میرے ملک میں تو نماز میں 3 منٹ لگتے ہیں، دعا پہ 13 منٹ لگتے ہیں. اللہ گھر نہیں ہے گھر دے دے، مقروض ہوں قرض ادا کر دے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے کاروبار دے دے، اللہ اولاد نہیں ہے اولاد دے دے، بیٹی دی ہے بیٹا دے دے، بیٹا دی ہے، صحت دے دے صحت دی ہے، زندگی دے دے زندگی دی ہے، تعلیم دے دے تعلیم دی ہے، ڈگری دے دے ڈگری دی ہے، نوکری دے. تو دعا رہتے نہیں گئی. یہ مزاج یہی مانگا جاتا ہے نا. تو سارے فرقے مانگتے ہو، مانگنا اللہ سے نہیں ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگو. یہی میں کہہ رہا ہوں، شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، لیکن عشق میں خدا کہتا ہے ابراہیم اسماعیل مجھے دے دے. آپ جی آپ زندہ و سلامت ہو گیا. لہذا اس کو زیادہ پریشان ہو کے اس فقرے کی تشریح اپنے حساب سے نہ کرنا. عشق میں بندہ مطمئن ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے دے دے. ماتم کا تعلق سمندری والو عشق سے. یہ ساریوں باسیاں میرے ٹائم سے سکھ کے مل گیا. کیا مالک آپ کو صحت دے، مالک آپ کو زندگی دے. جو دعائیں تمنائیں آپ کے ذہنوں میں مالک ساری دعائیں آپ کی مستجاب فرما. میں کیا کہہ رہا ہوں، شریعت عشق اظہار عشق ہر بندے کا مختلف ہے. ماتم کا تعلق عشق سے، اظہار عشق درجے وکھرے وکھرے. یہی سبب ہے سارے شیعہ ایک طرح کا ماتم نہیں کرتا. کوئی ایک ہاتھ کا ماتم کرے، کوئی 2 کا کرے، کوئی چھڑیاں مار، کوئی زنجیر مار. یہ اظہار عشق ہے. سویرے کہیں گے یار مشکل گلہ، اظہار عشق درجے عشق کے. تجھے سمجھانے والا کوئی نہیں، میں تجھے تصویر دکھا دیتا ہوں. احد کے میدان میں ہمارے نبی کا ایک دانت زخمی ہو گیا تھا. جن کے سامنے دانت زخمی ہوا تھا ان کے دانت پورے کے پورے تھے. آخری آدمی تک متوجہ ہے. جیتا جاگتا مجمع صاحبہ. ہاں میں بالکل بڑی جلدی بالکل قریب آپ کو لا رہا ہوں. جن کے سامنے دانت زخمی ہوا، عشق نبی کا انہیں بھی تھا، لیکن درجے وکھرے وکھرے. میں کون ہوتا ہوں کسی کے عشق میں بحث کرنے والا؟ عشق نبی سے تھا بھائی، یقیناً تھا، لیکن درجہ وکھرے. دانت ان کے پورے تھے. اور ایک تیرے نبی کا عاشق تھا، رہنے والا قرن کا تھا، قرن یمن میں تھا.
سارے بندے دھیان نہیں دے پائے. حضرت خواجہ اویس قرنی اس نے عشق محمد میں اپنے 32 کے 32 دانت پتھر سے توڑے. میں فکرہ پھر کہہ رہا ہوں 32 کے 32 دانت پتھر سے. اویس قرنی نے پتھر سے توڑے, نکلوائے نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ اگر کبھی قرن جاؤ میرے اویس کو میرا سلام کہنا. اللہ محمد کو سلام کہہ رہا ہے, محمد اپنے ماتمی کو سلام کہہ رہا ہے. علی ابن علی حیدری. اویس قرنی. رسول اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ مجھے جنت کی خوشبو قرن سے آتی ہے. تو جس ملک سے محمد کو جنت کی خوشبو آتی تھی تو انہیں سارے حملے وہیں پہ کرنے ہیں. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے آپ. اور یہ مطلب یہ پروپیگنڈا یہ گلیوں بازاروں میں یہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ جی حرمین خطرے میں ہے, کعبہ خطرے میں ہے, اور جی رسول اللہ کا روضہ خطرے میں ہے. روضہ رسول سے تیری رشتہ داری کب سے نکلی ہے؟ انہیں تو ساری زندگی محمد کے روضے کی جالی چومنے کو شرک کہا تھا. قائد کرو میری خدا کے لیے سمندری بابا. مضبوط رکھیں. تم نے ہمیشہ یہ کہا اللہ آپ کو حج نصیب فرمائے. بلا تفریق فرقہ دعا مانگ رہا ہوں. زیارتوں پہ جاؤ, عمرے پہ جاؤ, اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھنا روضہ رسول کی دیوار کی جالی جو ہے اسے تم غور سے نہیں دیکھ سکتے. ادھر قبر رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگ سکتے. شرطے سپاہیوں کی چھڑی تمہارے ہاتھوں پہ لگے گی اور کہیں گے شرک ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, جالی نہیں چومنی چاہیے, اسلام میں جائز نہیں ہے, اسلام میں اجازت نہیں ہے, اسلام میں اجازت نہیں ہے. حافظ میری قوم کے پتہ نہیں پاکستانیوں کے کہاں تک ساتھ دیتے ہیں. پرویز مشرف کے دور میں لال مسجد والا واقعہ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ لال میں زندہ بات ہے, موجود تاریخ میں بیان کرنے کا عادی ہوں. میری تقریر کے لیے آپ کو صحیح بخاری نہیں پڑھنی پڑے گی. پرویز مشرف کے دور میں لال مسجد والا واقعہ جب چل رہا تھا تو چودھری برادران کی حکومت تھی. پرویز مشرف کے وہ ساتھی تھے. چودھری شجاعت نے امام کعبہ کو پاکستان میں مولویوں سے سمجھوتا کروانے کے لیے بلایا. وہاں سے مکے مدینے سے وہ حضور چلے. ان کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن سدیس. بڑے ہیوی ویٹ امام تھے. اور جب لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تھے تو ان کا استقبال کرنے والے صرف اللہ والے تھے. صرف اللہ والے, صرف اللہ والی پبلک لاہور ایئرپورٹ پہ گئی. ٹی وی پہ ہم نے دیکھا امام کعبہ جب جہاز سے باہر آئے تو بےتاب ہو کے مسلمان محبت پہ, جذبے پہ, عشق پہ کنٹرول نہ رکھ سکے. امام کعبہ کی ابا سے ہاتھ لگا کے اپنے کپڑوں پہ مشق کر رہے تھے اللہ والے. اور جو امام کعبہ تک پہنچ نہیں رہے تھے تو جو ہاتھ ایسے کر کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے بھائی کیا ہو رہا ہے, یہ عشق اتنا کہاں سے آ گیا. کہتے ہیں جی عشق میں کچھ نہیں پوچھا جاتا, تمہیں کیا پتا یہ بندہ کہاں سے آیا ہے. ہم اس لیے چومتے ہیں یہ بندہ کہاں رات نہیں ہو گئی. اور بندہ مکے مدینے سے آ جائے اسے چوم لیتے ہو اور محمد کے روضے کی جالی نہیں چومی جاتی. بولو شیعہ سنی میرے بھائی صاحب سنی. تو سمجھے ہیں صاحبان گرامی خان سارے جواب دیں, سارے بولیں گے. علی کنارے حیدری. 6 مہینے مسجدوں میں بچوں کو سبق دیں گے. یا رسول اللہ نہ کہو, یا نبی اللہ نہ کہو, بیٹا شریعت سمجھو. یا اسے کہتے ہیں جو ہر وقت موجود ہو.
لہذا صرف خیال نہ کرو، یا محمد نہیں کہنا، یا رسول اللہ نہیں کہنا. جو دنیا سے چلے جائیں، جو دنیا سے چلے جائیں، جو مر جائیں انہیں یا نہیں کہتے. ساری رات سمندری کے مسلمانوں کی جان کھائے گا کہ جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہتے. صرف وہی مولوی قبرستان کی نکر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. کہاں ہو یار، کہاں چلے جاتے ہیں؟ زحمت فرماؤ، میری بات پہ دھیان دو. اور تجھے سمجھانے والا کوئی نہیں، تیرے پنڈ کے مردے یا ہو سکتے ہیں اور جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے. علی حیدری. یہ ملک رسول اللہ کے غلاموں کا ہے. آپ کو اگر یا رسول اللہ کے صلاۃ اور سلام اچھے نہیں لگتے تو ملا عمر کے دیس میں چلے جاؤ. روضہ رسول کی جالی. میرے اہل سنت بھائیوں کو مالک ان کو بھی زندگی دے، وہ عشق نبی میں اگر سرکار کا نام آئے تو یوں انگوٹھے آنکھوں سے لگاتے ہیں. سرکار کے عشق، بات عشق کی ہو رہی، ان کی جان بھی کھاتے ہیں. انگوٹھے بھی اپنے، ہاتھ بھی اپنے. اور امام کعبہ آیا تھا، ہاتھ بھی اپنے. اگر آپ اجازت دیں، وقت تو تمام ہو چکا ہے. سعودی عرب میں جو بھی شہنشاہ نئے بادشاہ شاہ سلمان ہے، کیا نام ہے ان کا، ان سے پہلے شاہ عبداللہ تھے، عبدالعزیز، تو وہاں کا یہ پروٹوکول ہے کہ ان کے نام کے ساتھ خادم الحرمین لکھا جاتا ہے. خادم الحرمین تسنیہ کا صیغہ ہے، دو حرموں کا خادم. اللہ والو، ایک تو اللہ کا گھر حرم ہو گیا، دوسرا حرم کون سا ہے؟ تیری نظر میں رسول اللہ کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر اذان بھی اللہ تک رکھو، کلمہ بھی اللہ تک رکھو. چار دفعہ اسپیکر پہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پر باش کر لو کیونکہ اللہ کافی ہے. خادم الحرمین جو بھی بادشاہ بنتا ہے جب وہ پبلک میں آتے ہیں تو اب تو ماشاءاللہ آپ گھروں میں چینل، سعودی چینل بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ان کے پروٹوکول میں شامل ہے کہ جب یہ کسی میٹنگ یا عوامی پروگرام میں آتے ہیں تو لوگ آگے بڑھ بڑھ کے ان کے ہاتھ چومتے ہیں، بادشاہوں کے ان کے کندھے چومتے ہیں. جو ذرا فرینک ہوتے ہیں وہ ان کے رخسار چومتے ہیں. ہے کون؟ خادم الحرمین. مسلمانوں کے مقدر میں خادموں کو چومنے لکھا. سارے بندے نہیں سمجھیں گے، اب نہ بھی سمجھو تو خیر ہے. شروع سے جب سے یہ ترکی سے قبضہ لیا شاہ سعود کے قبیلے نے تو اس کا نام سعودیہ پڑا. پہلے یہ حجاز تھا. ترک مسلمانوں نے مسجد نبوی میں روضہ رسول سے جو بالکل، مالک آپ کو زیارت نصیب فرمائے، روضہ رسول سے بہت قریب جہاں اب سعودیوں نے چھتریاں لگا دی ہیں، وہ اوپن ایریا تھا. وہاں پہ ترکیوں کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے 12 اماموں کے نام ابھی تک موجود ہیں. جب انتظام ان کے ہاتھوں میں تھا وہ میلاد رسول کا مناتے تھے. بلکہ جس حویلی میں نبی پاک رہے، نبی پاک کی حضرت ابو طالب نے کفالت کی، اس حویلی میں سالانہ جشن میلاد ترک مسلمان منایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ حضور کے دادے کی حویلی، جنہیں گرا دیا گیا اور انتظامات سنبھالتے ہی، نہ کو روضہ رہنے دیا، نہ کو قبر رہنے دی، نہ کو حویلی رہنے دی، نہ سیدوں کے گھر رہنے دیے. ان کے پروٹوکول میں یہ شامل ہے. یہ پبلک میں آتے ہیں تو ان کا احترام جو ہے وہ بالکل اسی طرح کیا جاتا ہے، بندے جھک جھک کے، کیونکہ جی مطلب جی اللہ کے گھر کے متولی ہیں جی.
اور سعودی عرب اللہ کے گھر کا متولی ہو، اس کے کندھے چوم لیتے ہو، اور جو سب سے وی آئی پی ابو طالب متولی کعبے کا تھا اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، بات میں قریب کر رہا ہوں۔ آج تک سعودیہ کے قوانین میں یہ بات رائج ہے کہ حج کے موقع پر مسلمان ملکوں سے آئے ہوئے بڑے بڑے علماء کو سعودی عرب کا بادشاہ جو ہے وی آئی پی کھانا دیتے ہیں۔ جس زمانے ہمارے شیعہ مجتہد آیت اللہ خوئی حج پہ گئے تھے عراق سے، اسلامی ملکوں کے بڑے بڑے لوگ علماء سارے وہاں پہ موجود ہیں، شہنشاہ سعودیہ کھانے کے دسترخوان پہ آگئے، علماء سارے کھڑے تعارف ہو رہے ہیں، اور مسلمان ملکوں کے علماء پروٹوکول کے تھے سعودی عرب کے بادشاہ کو جھک جھک کے چوم رہے ہیں، کو ہاتھ چوم رہے ہیں، کو کندھے چوم رہے ہیں۔ اور جب آیت اللہ شیعہ مجتہد، بچوں یہ باتیں یاد رکھنے کی، جب تمہارے جب سید زادے آیت اللہ خوئی جب ان سے تعارف کرائے جانے کا وقت آیا، آیت اللہ نے اپنی جیب سے جو سفر میں قرآن کا نسخہ ساتھ رکھتے تھے تلاوت کے لیے، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر رکھا۔ سارے مسلمان ملکوں کے علماء امام کعبہ کو جھک جھک کے مل رہے تھے، اور جب آیت اللہ خوئی سید مجتہد کی باری آئی، ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا، سعودی عرب کے بادشاہ کو قرآن چومنے کے لیے جھکنا بھی پڑا۔ نہیں میرا خیال ہے مجمع نے دھیان ہی نہیں دیا، بات میں جلدی کر گیا۔ سعودیہ کے شہنشاہ نے شاہ جی قرآن کو یوں جھک کے قرآن کی جلد کو چوما۔ جب قرآن کی جلد کو بوسہ دیا، آیت اللہ فرماتے ہیں مجتہد سید آیت اللہ خوئی فرماتے ہو اتنے بڑے بادشاہ ہو کے آپ چمڑے کو چومے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجتہد ہو کے نہیں سمجھے، میں چمڑا نہیں چوم رہا، میں تو اندر والے قرآن کو چوم رہا ہوں۔ سید نے کہا ہم بھی جالی نہیں چومتے، اندر والے محمد کو چومتے۔ علی اکبر حیدری، علی اکبر حیدری۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے سرکار۔ لہذا ہماری اپیل ہے مسلمانوں سے کہ عالمی معاملات کو سوچ سمجھ کے ان پہ تبصرے کرو، مسلمانوں کو تقسیم سے بچاؤ۔ قطعاً مکہ مدینہ خطرے میں نہیں۔ تجھے اگر مکہ مدینے کی حفاظت کا اتنا خیال ہوتا، محمد کی بیٹی علی سے کیوں کہتی یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے میرے جنازے پہ نہ آئے۔ ایسے غربت بڑی اور کیا ہوگی اولاد محمد کی کہ ہم لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے کہ محمد کی بیٹی کا قاتل کون ہے۔ رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لہجے پتھر کے نہیں ہوتے، ڈر لگتے، مومن برداشت بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ 38 دن حسین کی ماں علی سے پوچھتی رہی، آج بھی میرے بابے کی فاتحہ پڑھنے کوئی نہیں آیا؟ سیدہ تیرا ہائے کہنا قبول کر لے، رات کا ٹائم ہے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلا۔ 39ویں دن جب زہرا نے پھر پوچھا نا، علی سمجھ گیا کہ اگر آج بھی میں نے کہا کوئی نہیں آیا، مر جائے گی حسین کی ماں مرنے سے پہلے۔ علی نے امامہ سر سے اتارا، چادر بنا کے زمین پہ بچھا کے کہتے ہیں فاطمہ چادر پہ بیٹھ، میں تجھے پرسہ دیتا ہوں، تو مجھے پرسہ دے۔ کبھی تو اپنے علماء سے پوچھو کہ نبی کی بیٹی جس کے لیے نبیوں کا سردار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور جس کے ہاتھ چوم کے اپنی جگہ پہ جس بیٹی کو بٹھاتا تھا، رکھو علماء کے سروں پہ قرآن، کیا یہ بی بی فاطمہ کی چوکھٹ کی عزت نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ظاہری حیات طیبہ سے جب پردہ فرمانے کا وقت آیا تو دروازہ رسول پہ دستک ہوئی، بی بی فاطمہ نے پردے میں کھڑی ہو کے پوچھا باہر کون ہے؟ باہر سے کسی نے کہا میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے روک دیا اور وہ رک گیا۔ سیدہ بابا کے پاس پہنچی، دستک پھر ہو گئے، بی بی نے کہا بابا کو آپ سے ملنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ نبیوں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹا یہ تیری ڈہڑی کی عزت ہے، یہ ملک الموت ہے،
تو کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا، لیکن فاطمہ تیرے دروازے کی عزت ہے، جب تک تو اجازت نہیں دیتی فرشتہ تیرے صحن میں نہیں ہے۔ اور جس دروازے پہ فرشتے اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، اسی دروازے پہ مسلمان بغیر اجازت کے آگ لگا۔ شام غریبہ بغیر اجازت کے، رسول اللہ کا گھر کربلا میں اجاڑنے والے عیسائی نہیں تھے۔ کبھی تو سیدہ زینب نے مدینے شام کی قید گزارنے کے بعد نانے کی خبر پہ آ کے کہا تھا، نانا میری نسل نہیں بچی، تیرا دین بچا لائی۔ نانا شکوہ کس سے کروں، عیسیٰ کے ماننے والے ہمیں چادریں دیتے تھے، اور میں صدقے سیدہ تیرا گریہ قبول کر۔ عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تیری بیٹیوں کو چادریں دیتے، اور تیرا کلمہ پڑھنے والوں کی جب بستیاں آتی تھی تو ہمارے سروں سے نیزوں سے چادریں اتر جاتی تھی۔ مسلمانوں زندگی بڑی کم ہے، خدا رہا کبھی نبی کے بچوں کی غربت تو دیکھ، کہ جسے نبیوں کا سردار امام الانبیاء سلطان الانبیاء مالک نے بنایا، جس کا کلمہ دنیا جہاں کے مسلمان پڑھ کے فخری اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کی اولاد کا جرم بتا دو۔ پتہ نہیں کتنے بندے یہ فقرہ سمجھتے ہیں، دکھ بھری کہانی ہے، اتنی غربت ہے اولاد محمد پہ۔ کربلا میں مسلمانوں نے ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا تھا، اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا۔ آباد رہو جی، بسم اللہ۔ سیدہ تیرا پرسہ قبول کر، حسین کی ماں تیری تعزیت قبول کر لے۔ ماں بیٹی کو دربار جانا پڑا، نصیبوں کا ماتم ہے، نصیبوں کا پرسہ ہے۔ دکھ اس بات ہے جس کی چوکھٹ پہ فرشتے رکتے تھے۔ مسلمان کہتے ہیں شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، اٹھتے بیٹھتے روتے ہیں۔ رات کا ٹائم ہے، تو مجلس سن کے نکل رہا ہو، 5-4 سال کی بچی تیرا دامن پکڑ کے کہہ دے میں اپنے بابا کے ساتھ مجلس میں آئی تھی، رش میں میرا بابا نہیں مل رہا، مجھے تو گھر کے راستے کا بھی پتہ نہیں، خدا را رونے والے مجھے اتنا بتا دو، آپ اس بچی کو حوصلہ نہیں دیں گے، آپ اس بچی کو تسلی نہیں دیں گے کہ بیٹا تو فکر نہ کر، ہم تیرے بابا کو تلاش کرتے ہیں، ہم تجھے تیرے گھر پہنچائیں گے۔ حسین کی بیٹی کا جرم مجھے بتا دو، بابے کا پتہ پوچھنا جرم ہے؟ 3.5-4 سال کی بچی نے ایک کلمہ پڑھنے والے سے پوچھا تھا، یا شیخ حل رہتا ابھی سپاہی کہیں تو نے میرا بابا حسین نہیں دیکھا؟ حسین کا نام آنا تھا، اس ظالم کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، سکینہ سے سنبھلا نہ گیا، گرم ریت پہ گر گئی، رو کے کہتی ہے تماچا تو تو نے مار لیا ہے، اور مجھے اتنا بتا دے میرا بابا نہیں دیکھا۔ سید غریب مجھے معاف کر دے گا، اس پہ غیرت نے دوسرا ظلم کیا۔ سکینہ ماتم کر کے کہتی ہے، اور بابے کا پوچھتی ہو تو تماچے مارتے ہو، کہیں تو نے میرا چاچا عباس بھی نہ۔ آباد رہو، سیدہ تیرا پرسہ قبول کر لے، حسین کی ماں تیری عزتداری قبول کر لے، اور قرآن میرے سر پہ رکھو، اور جن کے دروازے پہ فرشتے اجازتیں لینے کھڑے ہو جاتے تھے 10 محرم کی شام کو، شمر لعین مجھے معاف کر دینا، جب حسین گھوڑے سے اترا ہے، شمر گھوڑے پہ، شمر لعین شمر لانتی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے علی کی بیٹیوں کے خیمے میں آ گیا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، اور خیموں کے اندر آ کے پوچھنا ہے ان میں زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ او مولا، جب یہ بغیرت باہر نکلا، اس کے نیزے کی نوک پہ کی چادر تھی، اور یہ چادر لے کے اپنی فوجوں میں نہیں گیا، نہر القبا کے کنارے جہاں جرنیل غازی بازو کٹا کے سو رہا تھا، شمر نے عباس کی لاش پہ گستاخی کر کے کہا اٹھ دیکھ یہی زینب کی چادر ہے۔
یا حسین 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 اکدر بچ جا کے ایک درد ہماری رو ویر دلاش تو کچھ دیے ہے کچھ دیے ہے کچھ دیے مقدر بچ جاچ دیے تصویر روا کربل یا شام میں جامع 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 نہیں ٹرنا جانتی میں نہیں ٹرنا جانتی میں نہ جانا میں راما تصویر روا کربل یا شام میں جامع تصویر روا کربل یا شام میں جامع تصویر روا کربل یا شام میں جامع ظالم دا حکم ساکو بن معاملہ لے آؤ مقتولا دے سر کھپ کے سب سانگا تے چڑھاؤ تیرے قاتلاں دے سنگ میں تیرے قاتلاں دے سنگ میں انج سفر نبھاوا تصویر روا کربل یا شام میں جامع تصویر روا کربل یا شام میں جامع تصویر روا کربل یا شام میں جامع سفر نبھاوا تصویر روا کربل یا شام میں جامع 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 ناباجی گبن دے تے کو چھڑ کے ویر جاندی ایک ویر داجے ہوندی تے کو کفن میں پواندی ساتھو ظالمان ویرن ساتھو ظالمان ویرن کولیاں رداوا تصویر روا کربل یا شام میں جامع 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 تصویر روا کربل یا رونے دا بیمارے شامی سجا کے بیٹھے تیرے شام دا بازارے لیلا رباب دے میں لیلا رباب دے میں کنج پردے بناوا تصویر روا کربل یا شام میں جامع تصویر روا کربل یا شام میں جامع تصویر روا کربل یا شام میں جامع تصویر روا کربل یا
شام میں جاواں تصویر رواں بن معاملہ لے آؤ مقتولا دے سر کپ کے سب سنگاتے چڑھاؤ تیرے قاتلاں دے سنگ میں تیرے قاتلاں دے سنگ میں کج سفر نبھاواں تصویر رواں کربل یا شام میں جاواں مقتل وچ جا کے ایک درد ماری رو ویر دی لاش تو پوچھ دیے پوچھ دیے پوچھ دیے